ताल्लुक से गलतफहमी पाई जाती है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका पेशाब नापाक नहीं होता। ये गलतफहमी आज तक पाई जाती है। चाहे छोटा बच्चा, कितना ही छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे एक दिन का ही बच्चा क्यों ना हो, उसका पेशाब नापाक है। इसी तरह एक गलतफहमी और पाई जाती है कि बाज़ जगहों पर बच्चे का पेशाब तो नापाक समझते हैं, लेकिन शायद ये क्योंकि गलत चीज़ है, तो मुझे इसलिए ध्यान नहीं है किस चीज़ को, या तो लड़के के पेशाब को या लड़की के पेशाब को, इनमें से एक के पेशाब को तो नापाक समझते हैं, एक के पेशाब को नापाक नहीं समझते, तो बच्चा हो। बहरहाल खुलासा ये है कि इंसान का पेशाब और पाखाना नापाक है, चाहे वो एक दिन का बच्चा ही क्यों ना हो। इसके बाद दुनिया में जितने भी जानवर हैं, यानी चार पैरों वाले, चाहे वो दरिंदे हो या चरिंदे हो, यानी दरिंदे यानी चीड़ फाड़ कर खाने वाले, तो वो जो भी हो, हलाल हो या हराम हो, इन सब का पाखाना निजात गलीजा है। ठीक। इसके बाद सारे जानवर मैंने बता दिए, सारे जानवरों का पाखाना निजात गलीजा है। उसके बाद जो हलाल जानवर हैं उनको हम खास करते हैं, इनको निकाल देते हैं। ठीक है ना। और जो हराम जानवर हैं उनका पेशाब भी निजात गलीजा है, हलाल जानवरों का नहीं। जितने जानवर हैं उन सब का पाखाना निजात गलीजा है, लेकिन हराम जानवरों का, सिर्फ हराम जानवरों का पेशाब भी निजात गलीजा है। हलाल जानवरों का पेशाब निजात गलीजा नहीं है। मतलब भैंस है, गाय है, बकरी है, तो इनका जो पेशाब है वो निजात गलीजा नहीं है। इसका भी हम साइड रखते हैं, क्या है इसके बारे में बात बाद में करेंगे। अब इसके बाद नंबर आता है परिंदों का। यही तीन मखलूक है दुनिया में फिरती है, चलती फिरती है। एक इंसान, इसका पेशाब पखाना सब नाजायज है। जानवर, जो सारे जानवर है, इनका सबका पखाना निजात गलीजा है। इंसान का पेशाब पखाना निजात गलीजा है। हराम जानवरों का पेशाब और पखाना निजात गलीजा है। हलाल जानवरों का पाखाना निजात गलीजा है। अब बच जाते हैं परिंदे। तो जो परिंदे हैं, यानी जिनके पर होते हैं, उनका, उनमें से सिर्फ दो, एक मुर्गी और एक बत्तख, क्योंकि ये आसमान में नहीं भी उड़ते हैं, इसलिए याद रखिएगा। पर तो होते हैं लेकिन ये उड़ते नहीं। एक मुर्गी और एक बत्तख, इनकी जो बीट है, यानी इनकी जो टॉयलेट है, वो निजात गलीजा है। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, तमाम इंसान की जितनी निजात है, अच्छा खून भी इसी में आ गया, खून है इंसान का हो, सब नापाक है। इंसान का खून, पेशाब पखाना सब निजात गलीजा है। हराम जानवरों का पेशाब पखाना खून सब निजात गलीजा है। हलाल जानवरों का पाखाना और बहता हुआ खून, ये खून में याद रखिएगा, बहता हुआ, इंसान का हो या जानवरों का हो, बहता हुआ खून ये निजात गलीजा है। हलाल हो या हराम जानवर, किसी का भी बहता हुआ खून निजात गलीजा है। इसी तरह शराब निजात गलीजा है। और परिंदों में मुर्गी और बत्तख की भी निजात गलीजा है। अब देखते हैं बचा क्या क्या। इंसान तो सारा निकल गया, उसका खून वगैरह सब। हराम जानवरों की सबकी बात हो गई। हलाल जानवरों का पाखाना वो निजात गलीजा है, बचता है पेशाब, तो उस पर क्या हुक्म लगेगा। हलाल जानवरों का जो पेशाब है वो निजात खफीफा है, ठीक है, गलीजा नहीं है। और बाकी, अब परिंदे हैं जो हमने अभी बताए थे उड़ने वाले, उनमें से दो निकाले थे, एक मुर्गी और एक बत्तख, ये हलाल है। इनकी जो टॉयलेट है वो निजात गलीजा है, इनको छोड़े। अब जो परिंदे बचते हैं सारे, उन तमाम परिंदों में जो हराम परिंदे हैं, उनकी जो टॉयलेट है वो निजात खफीफा है। जो हलाल परिंदे हैं, मसलन कबूतर है, लोगों में गलत फहमी पाई जाती है कि कबूतर आमतौर पर घरों में भी होते हैं और मस्जिदों में भी रहते ही हैं। तो इनकी जो टॉयलेट है वो देखे ना, जो निजात गलीजा में आया ना निजात खफीफा में आया, तो पता ही चला कि ये पाक है। ठीक है ना। यानी अगर वो बदन या कपड़े पर लग जाता है, तो इस सूरत में अगर कोई नमाज पढ़ लेता है तो नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नापाक नहीं होता। मैं फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको ध्यान नशीन हो जाए। तमाम इंसान है जो उसका खून, पेशाब और पखाना सब निजात गलीजा है। हराम जानवरों का पेशाब पखाना और खून निजात गलीजा है। हलाल जानवरों का पखाना खून निजात गलीजा है। परिंदों में मुर्गी और बत्तख की बीट निजात गलीजा है। फिर हलाल जानवरों का पेशाब निजात खफीफा है। हराम परिंदों की जो बीट है वो निजात खफीफा है। हलाल परिंदों की बीट पाक है। अब ये निजात की बात हो गई, उम्मीद है समझ आया होगा। लेकिन अगर कहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर कर देंगे, या उसके बाद व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके बाद ये कि ये निजात तो समझ आ गई, जितने भी इस दुनिया में जानदार रहते हैं उनकी। अब अगर ये निजात लग जाए तो किस तरह ये पाक होगी, और उससे पहले भी ये कि अगर ये निजात लग जाती है और इस सूरत में अगर नमाज पढ़ ली जाती है तो नमाज होगी या नहीं होगी। तो ये समझे कि अभी हमने जो निजात गलीजा समझे हैं, ये जो है इसकी कुछ मकदार है जो, जिसमें अगर ये लग जाए और नमाज पढ़ लें, इस हालत में कि अगर इसको धोने में लग जाएंगे, पाक करने में लग जाएंगे, तो नमाज का वक्त सारा निकल जाएगा, नमाज कज़ा हो जाएगी। तो इस वजह से अगर कोई इस नमाज को पढ़ लेता है तो उसकी नमाज हो जाएगी। वो कितनी मकदार है उस पर अभी बात करेंगे। और इसी तरह जो निजात खफीफा है उसकी मकदार कितनी है। तो पहले निजात खफीफा की मकदार कितनी है उसको समझिए।
نجاست خفیفہ کی جو مقدار ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا پارٹ آف باڈی ہے یا جس کپڑے پر وہ لگا ہے اس کے چوتھائی حصے سے کم اگر ہے تو اس صورت میں معاف ہے، یعنی اس صورت میں نماز ہو جائے گی، اور چوتھائی یا اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، دھونا ہی ضروری ہے۔ یہ نجاست خفیفہ کی بات ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نجاست لگی ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ لے جان بوجھ کر، وہ میں نے مجبوری بتا دی، عذر ہے۔ اس عذر میں مثلا کبھی ایسا ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے لائٹ کسی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے اور پھر علاقے میں لائٹ بھی نہیں ہوتی، پانی بھی نہیں ہوتا، اب اس صورت میں کیا نماز قضا کر لے یا پھر نماز پڑھ لے؟ تو اگر وہ چوتھائی سے کم ہے یا چوتھائی سے کم ہی ہے، چوتھائی یا اس سے زیادہ نہیں، تو وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر چوتھائی یا اس سے زیادہ ہے تو پھر کوشش یہ کریں کہ وہ اس کو پاس کرنے کی کوشش کریں، اور بھی کوئی دوسری کنڈیشن پیش آ سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نجاست غلیظہ کی، تو نجاست غلیظہ دو طرح کی ہے، ابھی پتا ہے آپ کو، یا تو وہ آ، بھاری جسم والی ہوگی جیسے ٹوائلٹ ہے، یا ہلکے جسم والی ہوگی جیسے پیشاب وغیرہ، یعنی پھیلنے والی۔ تو جو پھیلنے والی نجاست ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایک جو انگریزی سکہ پہلے آتا تھا 1 روپے کا، یہ جو لے لیں ہتھیلی کے جو اندر کا حصہ ہے گول گول، اس سے کم اگر ہے تو پھر وہاں پہ نہیں، اس صورت میں نماز ہو جائے گی، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر بھاری جسم والی نجاست ہے جیسے ٹوائلٹ ہے، اگر وہ لگی رہ جاتی ہے کپڑے پر تو اس کا جو وزن ہے وہ 3.5 ماشا ہے۔ اب 3.5 ماشا وزن تک یہ تقریباً جو ہے معاف ہوتا ہے، یہ اس کو انداز کر لیں آپ، یہ 5 گرام، 5.25 گرام سے لم سم رہتا ہے، یہ 5 گرام سے کم ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس صورت میں یعنی ہلکی سی نجاست ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، اور اگر زیادہ ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دھونا ہی ضروری ہے۔ اب جس چیز سے ہم نجاست حقیقی کو یا نجاست حکمی کو پاک کریں گے اس کے بارے میں اچھے سے سمجھ لیں کہ کیا ہے نجاست حقیقیہ جو ہے، یعنی جو ابھی آپ کو بتایا یہ ساری جو نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ، اس کو پاک کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی ہی ہو، ہر بہنے والی چیز سے اس کو ہم پاک کر سکتے ہیں، چاہے وہ پانی ہے یا کوئی بھی دوسرا کوئی بھی بہنے والی چیز ہے پاک چیز، دودھ ہی ہو یا کسی پھل یا یعنی تربوز کا پانی وغیرہ کچھ بھی ہے، بہنے والی چیز جس سے نجاست غلیظہ پاک ہو جائے گی یا نجاست خفیفہ پاک ہو جائے گی، اس سے کپڑا یا بدن جو ہے پاک ہو سکتا ہے، نجاست حقیقیہ جو ہے وہ پاک ہو سکتی ہے۔ نجاست حکمی جو ہے وہ صرف پانی سے ہی دور ہوتی ہے، اس کے لیے دودھ اور اس طرح دوسری بہنے والی چیزوں سے کام نہیں چلے گا، یعنی اگر آپ جو ہے سرکے سے یا کسی اور چیز سے وضو کریں گے تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تو نجاست غلیظہ اور نجاست حکمیہ اور حقیقیہ کی بات ہو گئی کہ نجاست حقیقیہ ہر بہنے والی پاک چیز سے پاک ہو جاتی ہے، اور نجاست حکمیہ صرف پانی سے ہی پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں یاد رکھیے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ پانی کے تعلق سے بھی چند غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں کہ ایک پانی اگر ہم اس کی قسمیں کریں تو تھوڑی سی تفصیل ہو جائے گی۔ ایک پانی کے بارے میں جو لوگوں میں زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ مستعمل پانی، یعنی یوز کیا ہوا پانی، وہ کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، یعنی نجاست حکمیہ سے جب ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، جبکہ بدن پر کوئی نجاست نہ ہو، مثلا کسی کو غسل فرض ہے تو وہ غسل فرض کرتا ہے، لیکن وہ کوئی نجاست حقیقیہ کو پاک نہیں کرتا۔ کبھی جب غسل فرض ہوتا ہے تو نجاست حقیقیہ بھی بدن پر ہوتی ہے، تو اگر نجاست حقیقیہ کو پاک کرے گا تو جو پانی نجاست حقیقیہ کو پاک کرنے میں یوز ہوگا وہ پانی ناپاک ہوگا، یاد رکھیں۔ لیکن اس کے بعد نجاست حقیقیہ کو پاک کر لیا یا اس طرح وضو کیا یا نجاست حقیقیہ نہیں ہے بدن پر، پھر غسل کیا ہے، اور یہ غسل تب کیا جب کہ غسل فرض تھا، تو اس صورت میں ہم نجاست حقیقیہ سے نہیں بلکہ نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل کر رہے ہیں، اور نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل کرنے کی صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ مستعمل ہوتا ہے۔ اب اس مستعمل پانی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر وہ پانی مثلا ہم وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے وقت جو چھینٹے یعنی جو پانی ہمارے ہاتھ سے ہو کر اور فیس سے ہو کر جو گرتا ہے، وہ پانی جو زمین پر گرتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ بدن پر اگر کپڑے پر یا چھینٹے پڑ جاتی ہے تو اس سے بدن یا کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں اگر زمین پر پہلے سے نجاست تھی اس سے پانی ٹچ ہو کر آتا تو مسئلہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مستعمل پانی ہوتا ہے۔ اب اس بارے میں سمجھنا چاہیے، دو غلط فہمیاں پائی جاتی ہے لوگوں میں، ایک تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی ناپاک ہوتا ہے، اگر کسی کے لگ جائے تو ناپاک بھی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے رہی کہ مستعمل پانی کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ مستعمل پانی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ پانی جس سے وضو یا غسل کر لیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب ذہن اکثر لوگوں کا اس طرف جاتا ہے، وہ لوٹے میں بچا ہوا پانی جس سے وضو کر لیا گیا ہے یا وہ بالٹی میں بچا ہوا پانی جس سے غسل کر لیا گیا وہ مستعمل پانی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ مستعمل پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ ناپاک تو اگرچہ نہیں ہوتا لیکن اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اگر کسی نے مثلا جیسے آج چلنے لگا اس زمانے میں آپ نے اگر دیکھا ہوگا
تو لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے جو ہے واش بیسن کا پانی جو ہے وہ ٹوائلٹ کی اس میں سائڈ کرا لیتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرتے ہیں پانی کو، ڈائریکٹ وہاں اسٹاک ہوتا رہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ٹوائلٹ کو کلین کرنے کے لیے وہ پانی یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح لوگ کرتے ہیں، تو وہ اسٹاک کر کے اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مستعمل پانی ہے وہ پاک نہیں، ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس سے ایک مرتبہ پاکی حاصل کی گئی ہے۔ لیکن کیونکہ ڈیفینیشن مستعمل پانی کی ہوتی ہے کہ وہ پانی جس سے وضو یا غسل کر لیا گیا ہو، تو اصل میں یہ تو وہ پانی ہوتا ہے جو ہماری باڈی سے ٹچ ہو کر جاتا ہے، لیکن ذہن اکثر اکثر لوگوں کا اس پانی کی طرف چلا جاتا ہے جو بالٹی میں یا لوٹے میں محفوظ ہے۔ یاد رکھیں، جو بالٹی میں یا لوٹے میں پانی بچا ہوا ہے وہ مستعمل پانی نہیں ہوتا، وہ پاک پانی ہوتا ہے، اور اس سے وضو اور غسل کر لیا جاتا ہے، جا سکتا ہے، اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہ میں نے یہ بات اس لیے کی آپ کے سامنے عرض کہ اس کی ڈیفینیشن ایسی ہے جو لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہے، کیونکہ لوٹے میں جو پانی ہے ظاہر ہے اسی پانی سے وضو کیا تھا، نارملی یہی سمجھے گا اگر بندہ اس سے کہا جائے کہ مستعمل پانی وہ ہے جس سے وضو کر لیا گیا، تو لوٹے کے پانی سے وضو کر لیا گیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس سے وضو کر لیا گیا وہ مستعمل تھا، جو لوٹے میں باقی ہے وہ مستعمل نہیں ہے۔ امید ہے مستعمل پانی کے تعلق سے جو بات آپ سے عرض کی گئی بات کو سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس بات پر کہ اگر کوئی جانور یا انسان کسی پانی میں منہ ڈال دے یا کوئی بھی، تو وہ کب ناپاک ہوتا ہے، کب پاک ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، انسان کا جوتا ناپاک نہیں ہوتا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں میں ایک یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ غیر مسلم کا جوتا ناپاک ہے، غیر مسلم کا جوتا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کسی ناپاک چیز کو کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، مثلا شراب پی اس نے، اور شراب پینے کے بعد وہ پانی پیتا ہے، تو جس گلاس میں منہ لگا کر، جس برتن میں منہ لگا کر اس نے پانی پیا، وہ برتن اور پانی دونوں ناپاک ہو جائیں گے، کہ وہ اس وجہ سے نہیں ہوں گے کہ وہ غیر مسلم تھا۔ چاہے مسلمان ہی شرابی کیوں نہ ہو، شراب پینے کے فوراً بعد وہ پانی پی لے گا، تو پھر اس کا جو ہے جوتا ناپاک ہوگا، کیونکہ شراب ناپاک ہے اور ناپاکی اس کے منہ میں لگی۔ اچھا، اس میں بھی ایک غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے شرابی کا جوتا ناپاک ہے، تو پھر لوگ یہی سمجھتے ہیں ہمیشہ کہ جس نے ایک بار شراب پی لی اس کا جوتا ناپاک ہے۔ ایسا نہیں ہے، شرابی کا جوتا ناپاک ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ شراب جس وقت وہ پی رہا ہے اس کے منہ میں لگی ہوئی ہے، تو اب اگر وہ پانی پی لے گا اور وہ برتن میں جو منہ لگائے گا وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی شرابی نے کبھی شراب پی تھی اور اس کے بعد وہ فریش ہو گیا، غسل اس نے کر لیا یا کلی وغیرہ کر لی، اپنے آپ کو فریش کر لیا، چاہے اس نے توبہ کی ہو نہ کی ہو، وہ اس کا اپنا الگ مسئلہ ہے، گناہ کا مسئلہ، لیکن اس نے کلی کر لی، فریش ہو گیا، اس کے بعد اگر وہ پانی پیے گا تو نہ تو پانی ناپاک ہوگا، نہ ہی جو ہے وہ برتن ناپاک ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بات یہ سمجھ لیں اچھے سے کہ غیر مسلم کا جوتا ناپاک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کن کن جانوروں کے پانی میں منہ ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور کن کن جانوروں کے منہ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ حلال جانور جو بھی ہیں ان کے منہ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، جو حرام جانور ہے ان کے منہ ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک حرام جانور ایسا ہے جس کے پانی میں منہ ڈالنے سے پانی ناپاک ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے، اور کبھی اس کا پانی یوز کر سکتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے، وہ اچھے سے سمجھ لیں۔ وہ جانور ہے بلی، اسی طرح وہ گھریلو جانور جیسے چوہا وغیرہ یہ ہے، ان کا جو جوتا ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، تو سوری مکروہ ہوتا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے، مکروہ یعنی یہ کہ بالکل ناپاک بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو کبھی کسی وقت یوز بھی نہیں کر سکتے، یعنی اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ پاک پانی نہیں ہے اور پانی وہی ہے جس میں بلی منہ ڈال چکی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پانی سے آپ وضو اور غسل کر سکتے ہو، کیونکہ وہ پانی ناپاک نہیں ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ اس لیے ہے کہ وہ حرام جانور ہے۔ اچھا، اگر بلی اگر فوراً کوئی جو ہے چوہے کو کھا کر آئی ہے اور اس کا منہ خون سے سنا ہوا ہے، یا جو چوہے کی جو باڈی کا کچھ حصہ اس کے دانتوں میں لگا ہوا ہے اور اس نے اس صورت میں پانی میں منہ ڈال دیا، پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، تو پھر اس پانی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن بلی کا اگر منہ صاف ہے، وہ چوہے کا شکار کر کے نہیں آئی ہے، خون وون نہیں لگا ہوا ہے اس کے منہ پر یا اس کے ہاتھ پر، اس نے ہاتھ اور منہ ڈال دیا ہے، تو پھر وہ صرف پانی مکروہ ہوگا۔ اب مکروہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر پاک پانی ہے تو پاک پانی کے رہتے ہوئے اس پانی کو استعمال نہیں کریں گے، لیکن اگر پاک پانی نہیں ہے، سارا پانی وہی ہے، تو پھر اس پانی کو مجبوری کی وجہ سے استعمال کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح میں نے بتا دیا، اگر کوئی حرام جانور منہ ڈال دیتا ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، کوئی حلال جانور اس میں منہ ڈالتا ہے جیسے گائے بھینس وغیرہ ہے، تو پھر وہ اسے جو ہے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن البتہ جو ہے یہ مکروہ پانی ہوتا ہے، جیسے بھینس ہے اور وہ گائے جو نجاست کو کھانے والی ہے، وہ اگر اس میں منہ ڈالتے، بعض گائے بھینس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آ، جب وہ اپنا کھا رہی ہوتی ہیں اور وہی گندگی کر رہی ہوتی ہیں اور سارا ملا لیتی ہیں اور وہ پھر نجاست کو کھاتی بھی ہے، تو اگر کوئی گائے بھینس ایسی ہے جو نجاست کو کھاتی ہے تو پھر اس کا جوتا پانی مکروہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب یہ سمجھے کہ پانی جو ہے وہ پاک کب رہتا ہے، کب ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ گھر میں پانی رکھا ہوتا ہے، ٹنکی میں پانی ہوتا ہے، بعض مرتبہ
کسی کے گھر میں سوئمنگ پول بھی ہے تو وہاں پانی ہے. تو جو بھی پانی، یہ سمجھے آپ 10 بائی 10 لمبائی اور چوڑائی اس کی اگر نہیں ہے تو وہ کم پانی کہلاتا ہے، اور جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے اس سے زیادہ ہے تو وہ زیادہ پانی کہلاتا ہے. جو کم پانی ہے وہ تھوڑی سی نجاست کے گرنے سے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. آپ کے گھر میں بالٹی میں پانی ہے، یا جو میں نے آپ کو بتا دی لمبائی چوڑائی سوئمنگ پول کی، اگر اس سے کم ہے اور اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی نجاست اگر گر گئی اس میں تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن جس کی لمبائی چوڑائی اس سے زیادہ ہے یا اتنی ہے 10 بائی 10 جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں اگر کوئی نجاست گرتی ہے تو وہ تب تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس کے تینوں بس، اس کا رنگ، اس کا ٹیسٹ، اور اس کا جو اس کی جو مہک ہے وہ چینج نہ ہو جائے. اتنی نجاست اگر اس میں پڑ جاتی ہے تو اس کا رنگ بھی چینج ہو جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے، اور اس کی مہک بھی چینج ہو جاتی ہے، تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے. اسی طرح تالاب کا پانی ہے، اسی طرح بڑے حوض کا پانی ہے جو میں نے آپ کو بتایا بڑا حوض، اسی طرح تالاب کا پانی ہے، اسی طرح چھوٹی جو نہریں بہ رہی ہوتی ہیں ان کا پانی ہے. تو وہ تب ناپاک ہوتا ہے جب کہ وہ اس طرح کی صورت پیش آ جائے کہ اس کے پانی میں بدبو بھی آنے لگے، اور رنگ بھی اس کا چینج ہو جائے نجاست کی وجہ سے، اور پھر اس کا ٹیسٹ بھی بالکل بدل جائے، تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں نماز کی دوسری شرط کی طرف. جو نماز کی دوسری شرط ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی جو دوسری شرط ہے وہ ہے کپڑے کا پاک ہونا. تو کپڑے کے تعلق سے بھی سمجھ لیں کہ کپڑے پر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نجاست غلیظہ یا خفیفہ یعنی نجاست حقیقی ہے، وہ کوئی سی بھی نجاست لگی ہوئی نہ ہو تو کپڑا پاک ہے. اگر وہ کوئی سی بھی نجاست جو ہے کپڑے پر لگی ہوتی ہے تو پھر وہی کنڈیشن جو آپ کو بتا دی کہ نجاست خفیفہ جو ہے اتنی مقدار میں، یعنی نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے یا جو جس پارٹ آف باڈی پر لگا ہے وہ چوتھائی حصے سے کم ہو تو معاف ہے، اور نجاست غلیظہ ہے تو اس کی بھی مقدار آپ کو بتا دی. اس کے بعد ہے جگہ کا پاک ہونا. تو جگہ کے پاک ہونے سے تعلق سے چند باتیں جو ہے جان لینی چاہیے کہ اگر زمین پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا اور وہ زمین سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پاک ہو جاتی ہے دھوپ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. اس کے علاوہ اسی طرح اگر کسی ناپاک زمین پر کسی بچے نے پیشاب کیا یا وہ ناپاک ہے اور وہ سوکھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض زمین ایسی ہوتی ہیں جو پانی کو جو ہے جس پر پانی خشک نہیں ہوتا ہے، اور صرف یعنی اس میں پانی ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ صرف سوکھنے کی وجہ سے رہ جاتا ہے اور اس پر نشان وغیرہ رہ جاتا ہے. تو اگر اس پر کوئی جانماز بچھا کر، یہ سوال بھی آتا ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا تھا، اب اس زمین کو دھویا نہیں ہے، بس ویسے ہی پوچھا لگا دیا تھا یا ویسے ہی وہ سوکھ گیا اور پیشاب کا نشان بھی باقی ہے، لیکن اس کے اوپر جانماز بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے اس پر مصلی بچھا لیا ہے اور اس کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا بدن اس ناپاکی پر نہیں رکھتا ہے، سارا آپ کا وہ مصلی پر ہی رہتا ہے، جانماز پر ہی رہتا ہے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح ایک سوال اور کیا جاتا ہے ہماری بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے، وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹینک اگر ہے ٹوائلٹ کا اور اس کے اوپر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، نماز پڑھنا ایسی جگہ پر منع ہے جہاں پر گندگی ہو یا جہاں سے بدبو آ رہی ہو. تو اب جو ٹینک وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، بنتے ہیں گھروں میں، تو ان سے بدبو نہیں اٹھتی ہے اور نہ ہی نجاست اس طرح اوپر آ کر بہتی ہے، وہ بالکل جو ہے صاف رہتے ہیں، اوپر سے وہ پاک و صاف ہوتے ہیں. تو اگر کسی کی جگہ ایسی ہے نہ گھر میں نماز پڑھنے کی کہ وہاں ٹینک پر اور اس کو نماز پڑھنی پڑتی ہے جگہ کم ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اگر اس ٹینک پر جانماز بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، اور اگر جانماز بھی نہیں بچھاتے، ٹینک کا اوپری حصہ جو فرش ہے وہ کلین ہے، پاک ہے، تو بغیر جانماز کے بچھائے ہوئے بھی اس پر نماز ہو جائے گی. لیکن ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہے. اب اس بارے میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ مطلب چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب گھروں میں، تو ویسے تو عام طور پر جگہ پاک کر لی جاتی ہے، سب ہے، لیکن کبھی کسی بچے نے اگر ٹوائلٹ وغیرہ کر دی ہے تو اگر آپ اس کے دوسرے حصے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پاک ہے، نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. لیکن بہتر یہ ہے کیونکہ وہ ناپاکی کے پاس کی جگہ ہے تو پھر وہاں نماز نہ پڑھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. ٹھیک. اس کے بعد نماز کی ایک اور شرط ہے، وہ ہے سطر کا چھپانا. جو بدن ہے ہمارا اس کو چھپانا، اس کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں. اور آج کے سبق میں یہ آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کا کتنا بدن چھپا ہوا ہو. تو جو مرد حضرات ہیں ان کا ناف سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک اتنا بدن چھپا ہوا ہونا یہ شرط ہے. اگر اتنا بھی نہیں ہوگا تو ان کی نماز نہیں ہوگی. وہ پھر مسئلہ الگ ہے، مجبوری کی وجہ سے تو بے کپڑے کے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ آج ایسی مجبوری نہیں ہے. اور جو بہنیں ہیں ان کے لیے صرف دونوں کلائی، ہاتھ یہاں تک، اور اسی طرح ان کا فیس، اور اس کے علاوہ ان کے پاؤں ٹخنوں تک. اس کے علاوہ پارٹس آف باڈی میں سے کہیں سے بھی بدن کا حصہ کھلا نہیں ہونا چاہیے. ان کے بال بھی کھلے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. آج کل ہماری بہنوں نے ایک تو نئے نئے طرح کی ڈریسز ان کی چل رہی ہیں،
آستینیں ہیں جس میں صرف نیٹ ہوتی ہے، بعض مرتبہ ہاف آستین ہوتی ہے، بعض مرتبہ آستین ہوتی ہی نہیں ہے تو اس کو دوپٹے سے کور کرتی ہیں، بعض مرتبہ کھلے بالوں میں نماز پڑھ لیتی ہیں، وہ دوپٹے سے باہر جو ہے ان کے بال آ رہے ہوتے ہیں رکوع سجدہ وغیرہ کرنے میں. تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے اس طرح کے کپڑوں میں نماز نہ پڑھے. ہاں لیکن اگر کسی کے کپڑے ایسے ہیں کہ اس میں ہاف بازو ہے یا پون سلیوز ہے یا ہے ہی نہیں سلیوز یا نیٹ والی ہے، لیکن اس نے اچھے سے اپنے آپ کو دوپٹے سے کور کر لیا ہے، تو پھر اس کی نماز بالکل درست ہوگی. الگ الگ طرح کی جو ہے باتیں پائی جاتی ہیں. بعض جگہ یہ مشہور ہے کہ اگر ہاف سلیوز ہیں یا نیٹ والی سلیوز ہیں تو اس کے اوپر دوپٹہ پہن لے گی تبھی نماز نہیں ہوگی، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اصل ہے سطر کا چھپانا، چاہے وہ سطر اس جو کرتا یا جو بھی آپ بول رہے ہیں کرتی فراک وغیرہ اس سے چھپ جاتا ہے پورا جتنا چھپانا ضروری ہے تو نماز ہو جائے گی. اور اگر اس سے نہیں چھپتا ہے پھر الگ سے کوئی دوپٹے سے یا چادر سے چھپایا جاتا ہے تو اگر وہ چھپ جاتا ہے نماز کے اندر تو یعنی نماز پڑھنے کے اس میں چھپا رہتا ہے، کھلتا نہیں، تو نماز بالکل درست ہو جائے گی. اسی طرح بال کھلے ہوئے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ان کو باندھ لیا جائے تاکہ وہ نماز کے پڑھتے میں باہر نہ نکلے. لیکن اگر کھلے ہوئے بھی ہیں تو وہ اس کو دوپٹے سے اتنا اچھے سے کور کر لیا جائے کہ وہ رکوع یا سجدہ کرتے میں یا اٹھتے بیٹھتے ہوئے وہ نہ کھلے. لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بال کھل جاتے ہیں یا وہ پون سلیوز آستین ہے یا نیٹ والی آستین ہے جس کی وجہ سے جو ہے نماز پڑھتے وقت دوپٹہ شارٹ ہونے کی وجہ سے بدن کا حصہ نہیں نظر آنے لگتا ہے کہیں سے بھی، یا بعض مرتبہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہنے میں کہ اس طرح کا ڈریس، اس طرح کے ڈریسز چل گئے کہ شارٹ کرتی ہوتی ہے وہ بھی کٹ جو ہوتی ہے بالکل کمر کے پاس سے اس کی کٹ ہوتی ہے، اور جو ان کی پجامی وغیرہ ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ کمر تک ہوتی ہے، تو بعض مرتبہ بے لباسی ہو جاتی ہے اور اس کرتی کے اور اس پجامی کے کٹ کے پاس سے. تو اس طرح کہیں سے اگر نماز پڑھتے میں اٹھتے جھکتے میں رکوع سجدہ وغیرہ کرتے میں اگر بدن کا حصہ نظر آتا ہے، جو پارٹ نظر آ رہا ہے وہ چوتھائی حصہ اگر نظر آتا ہے اور یہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھلا رہتا ہے تو نماز پھر اس کی ختم ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی. یہی مسئلہ آستین کا بھی ہے، یہی مسئلہ بالوں کا بھی ہے، یہی مسئلہ پورے بدن کے کسی بھی حصے کا ہے جو بدن کا حصہ نماز پڑھتے میں اس طرح نظر آ جائے. اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے لیگنگ جو خواتین پہنتی ہیں، اسی طرح جو ہے نیٹ کے جو کپڑے پورے فل ڈریس اس طرح کے پہنتی ہیں تو اس میں پھر نماز ان کی نہیں ہوتی ہے اگر اسکن نظر آ رہی ہے تو. اور اگر وہ اسکن نظر نہیں آ رہی لیکن لیگی پہنی ہوئی ہے جو چست بدن سے چپٹی ہوئی ہے تو نماز اگرچہ ہو جاتی ہے لیکن پھر یہ بہت ہی مطلب ایک تو گناہ ہے ہی، بے لباس ایسی عورت کو کہا گیا، اس میں نماز میں بھی ثواب میں کمی آتی ہے. تو اس طرح کے کپڑے ویسے عام طور پر بھی نہیں پہننا چاہیے اور نماز کی حالت میں تو بالکل اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے ہونے چاہیے. لیکن اگر کسی کا جو بدن میں نے آپ کو بتایا چوتھائی حصے سے کب پارٹ وہ کھل جاتا ہے چوتھائی حصے کا اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بقدر وہ کھلا رہتا ہے، وہ اس کو کور نہیں کر پاتی نماز پڑھتے پڑھتے تو نماز ختم ہو جائے گی. یہ تب ہے جبکہ خود کھلتا ہے. اور اگر وہ کھول لے کسی وجہ سے، مثلا پون سلیوز تھی اور چادر پہنی ہوئی تھی، چادر سے انہوں نے کور کیا ہوا تھا یا ہاف سلیوز تھی، کسی وجہ سے انہوں نے خود ہی کھول لیا اپنے ہی ہاتھ سے، تو وہ کھولنے کے بعد ہی جیسی وہ کھولیں گی جان بوجھ کر تو کھلنے کے بعد کھلتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ اس کو انہوں نے جان بوجھ کر کھولا ہے، وہ خود سے نہیں کھلا ہے. اور اگر خود سے کھلتا ہے تو پھر یہ کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہنے سے پہلے اگر اس کو کور کر لیا جاتا ہے تو نماز ہو جائے گی ورنہ نماز نہیں ہوگی. آج کی کلاس میں یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. اب ان سے ریلیٹڈ جو سوالات آپ کے ذہن میں وہ سوال آپ کر لیں پھر اس کے بعد کلاس کو کمپلیٹ کر دیا جائے گا. اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس سوال کو کر لیں ورنہ پھر کلاس کو جو ہے بند کیا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک بار ایک بہن نے چیٹ میں سوال کیا تھا کہ موٹی کارپیٹ کو دھو نہیں سکتے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ پھر آپ نے بتایا تھا، وہ جو مطلب کھٹیا پہ کھول کر کے اس کو 3 بار پانی بہا کے وہ اگر ویسی کارپیٹ کو ڈرائی کلین کے پاس دے دے تو پاک ہو جائے گی؟
ड्राई क्लीनर अगर उस यानी इसको पाक करने का एक तरीका ये भी है कि अगर 3 बार भी नहीं करते हैं आप किसी भी निजात को पाक करने का, एक तरीका तो वो है जो आप हम में और आप में मशहूर है। वो ये है कि जो कपड़ा है या जिस जगह पर भी वो नजासत है उतना हिस्सा आप उसको एक बार पानी अच्छे से डालकर निचोड़े, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, इस तरह करें। इसका एक तरीका और है, अगर वो ड्राई क्लीनर इस तरह कर लेते हैं तो वो पाक हो जाएगी। वो तरीका ये है कि जो नजासत है उसके ऊपर पानी इस कदर बहाया जाए कि पानी जो पीछे से आ रहा है वो निजासत को बिल्कुल बहा कर ले जाए और वो निजासत उसके अंदर ना रहे, तो वो पाक हो जाएगा। मसलन कोई कालीन है मोटी सी, उस पर बच्चे ने पेशाब कर दिया है, अब उस पर आप आगे और पीछे से पानी इस कदर बहाएं कि आपको यकीन हो जाए कि इस कालीन के यानी जो इसकी मोटाई है इसमें कहीं भी, यानी मसलन मान लेते हैं कालीन इतना मोटा है और यहाँ इस सिरे पर नजासत थी जो पेशाब था, और जब कालीन मोटी होती है तो एकदम पानी पेशाब यहाँ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाता है तो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से पानी बहाना शुरू किया गया कि आपको यकीन हो गया कि अब ये जो बहकर नीचे उतर रहा है वो पानी ही है, पेशाब नहीं है, तो फिर ये पाक हो जाएगा। कि मगर कुछ ड्राई क्लीनर्स पेट्रोल यूज करते हैं मेरे ख्याल से पाक करने के लिए कुछ, तो फिर वो जी पाक जी, होगा कि नहीं? नहीं तो पेट्रोल से भी पाकी हो जाती है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक सवाल है, चौथाई हाथ के कितने हिस्से को कहते हैं? ये आपका जो हाथ है वो जो है ये 3 हिस्सों में तकसीम होगा। ये हाथ एक अलग है और ये तो माफ है ही, इसको तो खुला रखना है। इसके बाद यहाँ से शुरू होगा हाथ, जो आपका आपकी कलाई से रिस्ट से ये कोहनी तक एक हिस्सा है, फिर कोहनी से लेकर शोल्डर तक ये दूसरा हिस्सा है। तो इसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे अपना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर ये चौथाई हिस्सा इसका खुल जाता है तो फिर इसकी नमाज जो है नमाज जो है तस्बीह पढ़ने के वक्त फिर नमाज नहीं होगी, नमाज टूट जाएगी। शायद अब कोई सवाल नहीं है, चलें क्लास को मुकम्मल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।